लोग वीडियो बना रहे हैं। नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आज हमारी नजर रहने वाली है महाराष्ट्र में जो नई पाबंदियां, नई रमजान मुबारक के लिए गाइडलाइंस आयद की गई हैं उनके ताल्लुक से हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। जी हाँ, महाराष्ट्र में अब हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामलात में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 51,751 कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 258 अमवात हुई हैं। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,893 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में 43 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने रमजान मुबारक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक इज्तिमाई नमाज, नमाज तरावी और मसाजिद में इफ्तार, जुमेतुल विदा की नमाज, शब कद्र में मस्जिदों में नमाज और इबादतों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बताएं कि मुतअद्दिद बार उलमा कराम और मुस्लिम तंजीमों ने रियासती हुकूमत से रमजान मुबारक के दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील देते हुए कर्फ्यू के औकात में तब्दील का मुतालबा किया। मुस्लिम तंजीमों ने रात 8 बजे से कर्फ्यू नाफिज करने के बजाय रात 10 बजे से कर्फ्यू नाफिज करने का मुतालबा किया ताकि मुसलमान तरावी की नमाज अदा कर सके। मिल्ली तंजीमों का अपना मानना है, वहीं हुकूमत का अपना कहना है। इस ज़िम्न में जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की जानिब से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अर्ज़दाश भी दाखिल की गई। इसमें रमजानुल मुबारक में मसाजिद में नमाज और नमाज तरावी की इजाज़त मांगी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ खास मेहमान। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और रमजान मुबारक की भी शुरुआत हो रही है, तो इन्हीं को देखते हुए कुछ खास गाइडलाइंस जो हैं वो रियासती हुकूमत की जानिब से आयद की गई हैं। हालांकि कई बार हमने देखा था कि जो मिल्ली तंजीमें हैं, उलमा कराम हैं, उन्होंने गवर्नर से भी इस सिलसिले में मुलाकात की थी, साथ ही साथ सीएम से भी मुलाकात की गई थी, तमाम जो इंतज़ामिया के आला अहदेदार हैं उनसे मुलाकात की गई थी और इन गाइडलाइंस में तरमीम की मांग की गई थी। बहरहाल ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कोरोना से बचाव ज़रूरी है, हर शख्स इनफरादी तौर पर एहतियात बरते। कोरोना का ख़तरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में रमज़ान मुबारक के लिए जो ख़ास गाइडलाइन जारी की गई है उसी के ताल्लुक़ से आज हम लगातार बात करेंगे। ये जो गाइडलाइंस है, इनके मुताबिक इज्तिमाई नमाज, नमाज तरावी और मसाजिद में इफ्तार, और चलिए हम अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर दलवाई, एनसीपी तर्जुमान हैं, और साथ ही साथ मौलाना मुफ्ती मंजूर जाई साहब मजहबी रहनुमा हैं। दोनों खास मेहमानों का खबर दोपहर में हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और सबसे पहले मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। रमजानुल मुबारक की आमद है, सबसे अहम बात यह कि कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए हर शख्स अपनी जगह पर एहतियात बरत ही रहा है, जो कि करना भी चाहिए। इस सब के बीच में इबादत का सिलसिला भी जारी है। तो अभी जो गाइडलाइंस महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं, उनके ताल्लुक से क्या कुछ आपका नजरिया? जी मौलाना साहब, आपसे ही बात हो रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे हम आपका न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे यही जानना चाहेंगे जिस तरह की नई गाइडलाइंस अभी महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने रमजान मुबारक के ताल्लुक से जारी की हैं, उन पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि
कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, हर शख्स को एहतियात करनी है, इससे मिलकर सबको लड़ना है। इस सब के बीच में इबादतों का सिलसिला भी जारी है। देखिए मोहतरमा, दो बातें बहुत ही एहतियात के साथ मैं कहना चाहूंगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ, एक अच्छे शहरी होने के नाते, हिंदुस्तान के कानून पर अमल करने वाला एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस बारे में हमें सोचना होगा। दूसरा पहलू होगा हमारा एक मुसलमान होने के नाते। मैं दोनों पहलू को आपके सामने रखूंगा। पहला ही ये है कि हिंदुस्तानी कानून को मानने वाले हम अच्छे शहरी, अच्छे मुल्क के नागरिक हैं, तो हमें इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर अमल करते हुए हम अपनी तमाम इबादतों को करें, ताकि हम गवर्नमेंट के रूल फॉलो भी कर सके और अल्लाह के बनाए हुए रूल को भी हम फॉलो कर सके। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना, रोजे का ताल्लुक जो होता है वो दिल से होता है और डायरेक्ट अल्लाह से होता है। अल्लाह का फरमान है, रसूल फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूं। इससे पता यह चलता है कि रोजे का ताल्लुक भूख से है, प्यास से है, शिद्दत से है, सब्र से है, इस्तिकामत से है और इसके साथ मजबूती के साथ सब्र पर खड़े रहने का नाम रोजा है। तो रोजा हमें यह बताता है कि हमें सब्र भी करनी है, क़नाअत भी करनी है और पासदारी भी करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में रोजा मेरे लिए है, उसकी जजा मैं खुद हूं, ये हमें ये बताता है कि ये किसी और के साथ शेयर करने वाला नहीं है, भीड़ में जाने वाला नहीं, लोगों से मिलने वाला नहीं। तो रोजा, हमें लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है रोजे में। तो रमजान के मुकद्दस महीने में हम दूसरों से ना मिलेंगे तो क्या हमारा रमजान नहीं गुजरेगा? ऐसा नहीं है। तो हम हिंदुस्तान के अच्छे शहरी होने के नाते फॉलो करेंगे कोविड की गाइडलाइन का और साथ ही साथ अपने रमजान मुकद्दस के महीनों का एहतराम करते हुए हम रोजे भी रखेंगे। अब एज अ मुसलमान आपके सामने बात करूं तो दिल में यह ख्याल जरूर आता है कि यकीनन दुनिया में इस तरीके की महामारी का से दुनिया जूझ रही है। ऐसे वक्त में अगर हम मुसलमान होने के नाते सही मुसलमान का फरीजा जो पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हमें बताया है कि हमें रहना चाहिए कैसे, हमें बातें कैसी करनी चाहिए, अपने कैरेक्टर, अपने किरदार, अपने अफाल, अपने कलाम से भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो ऐसी सूरत में हमें इस गाइडलाइन को मुकम्मल तौर पर फॉलो करना चाहिए एज अ मुसलमान भी, एज अ हिंदुस्तानी भी। जी बिल्कुल। दूसरा पहलू ये है कि हम नमाज कैसे अदा करें। जी, रात की तरावी हम कैसे अदा करें? तो तरावी के लिए हम बिल्कुल पूरी तरीके से तमाम मुसलमान इस बात को जानने लगे हैं, क्योंकि ये दूसरा रमजान है कोविड काल में। जी जी। तो पिछले रमजान की गाइडलाइन के हिसाब से तमाम आइम्मा इकराम ने, उलमा ने अपने तमाम लोगों को इस बारे में आगाह कर दिया है कि उसे नमाज कैसे अदा करनी है, तरावी कैसे अदा करनी है, जिसको अज़कार कैसे करने हैं और अपने रब के हुजूर सजदारेज़ कैसा होना है। ये हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है और सब लोग इस बात को महसूस भी करते हैं और इस चीज से जूझ चुके हैं। इसलिए इस मर्तबा उनके सामने सब कुछ खुला हुआ है, बिल्कुल घबराना भी नहीं है और काम भी होता रहेगा और इबादत भी होती रहेगी। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इबादत भी करना है और दुनियावी मामलात को भी देखना है और इसी का नाम जो है वो अमल है, इसी का नाम जिंदगी है। हमारे साथ महराज सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र से। अब हम डॉक्टर समीर दलवाई साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लगातार हम देख रहे थे, ये कहा जा रहा था कि कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए सख्ती आयद की जा सकती है। अब ये गाइडलाइंस आ गई हैं, सभी को सख्ती से इस पर अमल करना है। साथ ही साथ कोरोना को अगर हराना है, कोरोना से अगर लड़ना है तो हम सबको साथ खड़े होना होगा, शाना बशाना लड़ना होगा। सबसे पहले मोहतरमा मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया और आज सभी को रमज़ान की मुबारक। और आज महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया जा रहा है, उगड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी को मेरी शुभकामनाएं। मुझे सबसे पहले ये कहना है कि जो मौलाना साहब ने अभी तकरीर की, इतना मुझे बहुत ही अच्छी लगी तकरीर और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दोनों चीज़ें बताई। और मैं कहता हूँ कि बस मैं तो सुन रहा था उनको और ऐसा लग रहा था कि बस सुनता रहूं कि उन्होंने हर चीज़ बड़े ही क्लैरिटी से बता दी कि हमें दोनों क्या करना है। और मुझे एक ही बात उसमें बतानी है फिर से कि एज अ डॉक्टर मैं कहूँगा, नॉट एज अ पॉलिटिकल, कि मैं खुद प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं, कि अभी जो हम देख रहे हैं ये सेकेंड वेव जो है ये पहले वेव से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा बड़ी है। आज हम देख रहे हैं कि पहले वेव में बच्चे भी इन्फेक्टेड नहीं थे, आज बच्चे भी आ रहे हैं क्योंकि टोटल नंबर जो लोगों का पेशेंट्स का बढ़ रहा है उसी तादाद में बच्चों का भी नंबर बढ़ रहा है। तो और वी आर नॉट श्योर कि ये पीक कब होगा, ये पीक हो चुका है, अभी कम होने वाला है या और बढ़ने वाला है ये पता नहीं। और अभी रमज़ान के पूरा महीना आगे हमारे है। तो ये जो आपने और मौलाना साहब ने खास करके मैं कहूँगा जो बताया कि हमें हर चीज़ से, इस्लाम और मज़हब हमारा ताल्लुक खुदा से, अल्लाह से है। तो वो जो है जितनी हम इबादत करें, हम जो भी चीज़ें करें,
دینے والا اللہ ہے اور اس کو وہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. اور اس لیے انہوں نے بہت اچھا کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ بڑی تعداد میں کہیں جائیں اور یہ ہر چیز جو بھی مذہبی چیز کرنی ہے آپ ایک جو لا اینڈ آرڈر ہے یا جو ایک گائیڈ لائنز دی گئی ہے میں کہوں گا اس کے تحت آپ کریے. یہ زیادہ بہتر ہے ایز اے ناگرک ایز بطور مسلمان. جی آپ سے بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ لگاتار جاری رہے گی. اس وقت ہم اپنے تمام ناظرین کا تعارف کروا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ گلزار اعظمی صاحب بھی جڑ گئے ہیں. گلزار اعظمی صاحب رکن جمعیت علماء ہند لیگل شاخ مہاراشٹر سے ہیں. گلزار اعظمی صاحب بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے آپ کا نیوز 18 اردو میں. اور سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جمعیت العلماء مہاراشٹر کی طرف سے بامبے ہائی کورٹ میں ایک عرضداشت داخل کی گئی ہے جس میں رمضان میں مساجد میں نماز اور نماز تراویح کی اجازت مانگی گئی ہے. آپ سے مزید اس پر روشنی چاہیں گے. دیکھیے ایسا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا ایک مذہبی فریضہ ہے. جی جہاں مسلمان آباد ہوتا ہے سب سے پہلے مسجد بناتا ہے اس کے بعد اپنا گھر بناتا ہے. وہ اس لیے کہ اجتماعی طور پر نماز پڑھی جائے. گزشتہ رمضان میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اچانک لاک ڈاؤن لگا دیا گیا اور مسلمانوں پر مسجد بند کر دی گئی. آج بھی یہی حال ہے. ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کمبھ کے میلے میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور جو الیکشن کی ریلیاں ہوتی ہیں بنگال ہو تامل ناڈو ہو آپ کے پانڈیچری ہو ہر جگہ پر جو اس طریقے سے ریلیاں ہوتی ہیں اس میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ حکومت ہند بغیر ماسک لگائے ہوئے لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے اجازت کیوں نہ دی جائے؟ یہ ہم نے ہائی کورٹ میں کہا اور ہمیں خوشی ہے کہ ابھی دلی ہائی کورٹ میں خود حکومت ہند نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے. جو پابندی ہے ہم بمبئی کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو پابندی لگائیں گے کہ اس میں ماسک پہننا چاہیے اتنی دوری ہونی چاہیے اس دوری کے ساتھ ہم کو اجازت دینی چاہیے. ایک مسجد میں 500 آدمی کی جگہ ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے 200 آدمی کی گنجائش ہوتی ہے اس حساب سے ہم کو اجازت ملنی چاہیے. یہ ہم نے بمبئی ہائی کورٹ میں سے درخواست کی ہے کہ وہ حکومت کو اجازت دینے کے لیے کہے اور اب ہمیں امید ہو گئی ہے دلی ہائی کورٹ میں جو فیصلہ آ رہا ہے اور جو اس کی آخری فیصلہ شام کو آنے والا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دلی ہائی کورٹ یہ کہے گا کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں نماز کی ادائیگی کے لیے موقع ملنا چاہیے. اگر شادی میں آپ 50 لوگوں کو کہتے ہیں اور الیکشن کی ریلیوں میں 200 لوگوں کو کہتے ہیں تو مسجدوں میں مسلمانوں پر نماز پڑھنے کی پابندی کیوں؟ جی بالکل. اور لگاتار اس اہم خبر پر نظر بھی بنی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور خاص مہمان معراج صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. معراج صدیقی صاحب بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے نیوز 18 اردو میں. اور جس طرح سے لگاتار ہم پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ رہے تھے کہ ابو عاصم اعظمی صاحب نے بھی کئی بار اس سلسلے میں پیش رفت کی. انہوں نے کئی بار وفد کے ساتھ بھی ملاقات کی اور خاص طور پر رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ کورونا کی تمام تر گائیڈ لائنز کا خیال رکھا جائے گا لیکن یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جو کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے یا جو عبادتوں کے تعلق سے لگاتار بات کی جا رہی ہے اس پر بھی غور و فکر کیا جائے. سب سے پہلے تو میں ٹی وی 18 نیوز کا شکر گزار ہوں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ محترم ابو عاصم اعظمی صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں سال بھر بعد یہ موقع آتا ہے کہ سارا مسلمان عبادت کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور اس مہینے کو عبادتوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے. ابھی گلزار اعظمی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کی ریلیوں کے لیے آپ اجازت دیتے ہو 200-250 آدمی اور 200-250 آدمی کیا 250-50 ہزار کا مجمع ہوتا بنا ماسک کے ریلیاں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا شادیوں میں اجازت دی جا رہی ہے اور جگہ اجازت تو پھر مسجد سے دور کیوں رکھا جائے؟ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری گائیڈ لائن کا احترام کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ پوری طرح برقرار رکھتے ہوئے ماسک لگا کر لوگوں کو اس بات کی یاد دی جائے کہ 5 وقتہ نماز مسجد میں ادا کی جائے اور تراویح کی نماز یہ بھی مسجد میں ادا ہونی چاہیے. ہم بالکل گائیڈ لائن کا احترام کرتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کورونا ختم ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا ایک معمولی سا جراثیم سے لڑ نہیں پا رہی ہے. بڑی بڑی ترقی یافتہ جو ملک ہیں ممالک ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں کچھ نہیں. تو اب یہ ایک موقع ہے
کہ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ایسی ہے جس سے رجوع کیا جائے، اس سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہماری ریاست کو اس جراثیم سے محفوظ رکھے. لوگ جائیں، عبادت کریں، کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوگا. ابھی کسانوں کی ریلیاں چل رہی ہیں، کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے، الیکشن کی ریلیاں ہیں، سب جگہ تو لوگ جمع ہو رہے ہیں. کیا ہو جا رہا ہے؟ اگر مسجد میں اس بات کی اجازت دی جائے تو ہم شکر گزار ہوں گے سرکار کے. بھائی لمیٹڈ کیجیے، آپ کم سے کم لوگوں کو اجازت دیجیے. لوگوں کو پابند کر دیا جائے، لوگ ٹرسٹیوں سے اقرار نامہ لکھا لیا جائے کہ جب مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جائیں گے تو ماسک لگا کر جائیں گے. سینیٹائز کیا جائے گا مسجد کو، سوشل ڈسٹینس کا پورا کے پورا پالن ہوگا، اس کا احترام کیا جائے گا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ مسجدوں میں یا عبادت گاہوں میں صرف مسجد نہیں، تمام عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت ہونی چاہیے پورے نارمز کو فالو اپ کرتے ہوئے. اگر سرکار ایسا کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. شادیوں کی اجازت آپ دے رہے ہیں 50 لوگوں کی، اور جگہ آپ اجازت دے رہے ہیں. الیکشن کی ریلیوں میں تو واہ، لاک ڈاؤن کی اور سوشل ڈسٹینسنگ کی تو ایسے دھجیاں اڑا رہے ہیں، خود منتری اڑا رہے ہیں، وزیر اتار رہے ہیں، وزیر اعظم اڑا رہے ہیں دھجیاں، وزیر داخلہ دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو آخر مسجدوں کو اور عبادت گاہوں کو کیوں پابند کیا جائے؟ صرف وہی ایک جگہ ملی ہے کیا؟ میں ہماری سرکار سے پرزور مطالبہ ہے. ابو عاصم آزمی صاحب کئی بار وفد لے کے جا چکے ہیں اور ہم پوری طرح سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجدوں کو، عبادت گاہوں میں لمیٹڈ لوگوں کو اجازت دی جائے. اور جس طرح سے گلزار اعظمی صاحب نے کہا کہ ہمیں شام تک کا تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، کیا کچھ اس سلسلے میں فیصلہ آتا ہے؟ اور اب ہم ایک بار پھر سے مولانا مفتی منظور صاحب کا رخ کرنا چاہیں گے. مولانا صاحب، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں خاص طور سے اگر ہم بات کریں تو صفائی نصف ایمان ہے، اور خود یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے. یہ جس طرح سے بیماریاں آتی ہیں ان کے لیے بھی خاص طور سے دھیان رکھا جاتا ہے. تو اگر جو عبادت کے ہمارے مراکز ہیں، تمام عبادت گاہوں کی بات کر رہے ہیں، اگر وہاں سے یہ پیغام دیا جائے کہ کورونا سے اگر لڑنا ہے سبھی کو تمام تر چیزوں کا، تمام تر گائیڈ لائنز کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. محترمہ دیکھیں، بہت بزرگوں کو ہم نے اس کورونا میں کھو دیا ہے. بہت بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے دین کی بڑی خدمتیں کی، جنہوں نے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے درمیان نہیں رہے، ہم نے انہیں کھو دیا. یہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے. ہمارا دل روتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے جب اپنے بزرگوں کا نام ہمیں یاد آتا ہے. اب صرف ہمارے خیالات میں اور ان کی روش پر ہم چلتے ہوئے اچھا کام کریں، صرف یہی ہمیں فلاح کا ایک ذریعہ دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں، گورنمنٹ کو ان عبادت گاہوں کو استعمال کرنا چاہیے تھا تاکہ وہاں سے اچھا میسج جاتا، نہ کہ مسجد بند کر دیا جائے یا عبادت خانے بند کر دیا جائے. وہاں سے استعمال کیا جانا چاہیے تھا. شیکسپیئر نے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کو منظم کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک خاص دن ہے، اگر وہ اس دن چاہیں تو ایک دن میں پوری دنیا کو منظم کر سکتے ہیں. تو کیا ہم ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی ہندو بھائی جو اپنے عبادت گاہوں سے جن کا تعلق گہرا ہے، کیا وہاں سے یہ جا کر کے وہاں سے میسج دیا جائے گا تو کیا پوری طریقے سے پورے ملک کے اندر میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ چاہے تو ایسی چیزوں کا صحیح استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہلو پر بھی توجہ دی جانی چاہیے، ہمیں دینی چاہیے جو پہلو ہے کہ اگر پرسنٹیج وائز تھوڑا پرسنٹ بھی اس بات کا چانس ہے کہ بیماری ہمیں لگ جائے گی تو ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے. اگر ہم اپنے صحت کا خیال نہیں رکھ پائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو ٹھکرا دیں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بیمار سے بچو، بیماری سے بچو، تاکہ تم اپنے حفظ ما تقدم. جی گلزار اعظمی صاحب، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا صرف یہی کہنا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں ملنی چاہیے، اور ہم مسجد میں اگر جمع ہوں گے تو ہم اپنے نمازیوں کو اور ان کے ذریعے پورے خاندان کے لوگوں کو یہ بتا سکیں گے کہ کس طریقے سے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، کس طریقے سے اس کو قانون کی پاسداری کرنی ہے. اس لیے کہ اسلام نے جو ہے وہ ڈسپلن سکھایا ہے. اسلام بے راہ روی نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اب ایک سانچے میں، قانونی سانچے میں رہ کر تم اس کے دین کو پھیلاؤ. اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ مسلمان جہاں آباد ہوتا ہے اس کو پہلے مسجد بناتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مکہ معظمہ سے ہجرت کی ہے تو پہلے مسجد بنائی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسرے مکانات کی تعمیر کی ہے.
اس لیے کہ مسلمان اکٹھا ہو کر اللہ کی عبادت کرے. اور یہ ماہ مبارک جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بیماریوں سے نجات پانے والا کہ میں اس کو بیماریوں سے نجات دے دوں, ہے کوئی قرضوں کی ادائیگی کا چاہنے والا تو میں اس کو قرضوں سے سبکدوش کر دوں, اس قسم کا اعلان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس کا موقع ہم کو ملنا چاہیے. ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے پروردگار سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے ملک سے اس بیماری کو دور فرما, بلکہ پوری دنیا میں ہر انسان کی, اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان, مسلمان نہیں, ایک انسان کی جان کی قیمت خانہ کعبہ کی عظمت سے زیادہ ہے. یہ اسلام کا سبق ہے. تو ہم سب کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس ملک سے بیماری کو ختم کر دے, دنیا سے بیماری کو ختم کر دے, اور امن و امان اور سرور و فتن سے اس دنیا ہم لوگوں کو بچا کے رکھ, اور امن و امان سے ہماری زندگی کو گزارنے کا موقع عطا فرما. یہ ہم اپنے پروردگار سے دعا کریں گے. اس لیے ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ بیماری دور ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہم مسلمانوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی باجماعت اجازت دی جائے, اپنے پروردگار سے رو رو کر دعائیں کرنے دی جائے کہ مولا ہمارے گناہوں کا امتحان نہ دے. ہم بہت گنہگار ہیں, لیکن ہم کو اس طریقے سے آزمائش میں مبتلا مت کر. جو بیماری تو نے ہم پر لا دی ہے اے اللہ اس سے ہم کو محفوظ و معمول فرما دے. جی بالکل, آمین. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمیر دلوائی صاحب بھی موجود ہیں, ان کا پورا پاس و لحاظ رکھا جائے گا. اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ اگر ایک فرد اپنی حفاظت کرے گا تبھی وہ سماج کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. اس بات سے تو نہیں انکار کیا جا رہا. میں بالکل نہیں انکار کر رہا, میں یہی بتا رہا ہوں کہ تین چیزیں ہمیں جو پتا ہے کیا ہے کہ ایک تو ہے ماسک پہننا نہایت ہی ضروری ہے, دوسرا ہے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا, اور تیسرا ہے سینیٹائزیشن. اگر یہ آپ اپلائی کریے, یہ ہر جگہ کے لیے سیم چیز ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے ایک بات کہنا چاہوں گا جو مولانا گلزار صاحب نے کہی کہ جب پرائم منسٹر, ہوم منسٹر خود بنا ماسک کے ریلی میں جاتے ہیں, اس سے سندیش غلط جاتا ہے. یہ بالکل صحیح بات کہی انہوں نے, مگر مدعا یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا مثال دینی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی اور کچھ کرے ہم اس کی کرٹیسزم کر سکتے ہیں, اس کی غلط بات بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے, انہوں نے نہیں کرنا چاہیے, اس سے غلط میسج جا رہا ہے. مگر ہم کیا کریں یہ ہمارے اوپر ہے. وہ غلط کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی غلطی کریں, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک مثال بننی چاہیے. اور لاسٹ چیز ایک یاد رکھیے, ان کا کام اہل سیاست وہ جانے, ہمارا کام پیغام محبت جہاں تک پہنچے. میں یہ اپیل کروں گا کہ اس مہینے میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اتنی فائنینشیل پرابلمز لوگوں کے ہو چکی ہے کہ جو غریب ہے ہم سے, جو مسلمان, جو یہ زکوٰۃ کی بات بھی اس میں آتی ہے کہ ان کا خیال رکھیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو روزے میں باہر جا کے غریبوں کو ہیلپ کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کو ہمیں اور طاقت دینے کی ضرورت ہے. تو یہ اس وقت تھوڑا سا الگ طریقے سے سوچنا چاہیے. مگر جو بھی پابندیاں رکھ کے اگر جو مذہب میں یا جو مذہب کی باتیں جو کر سکتے ہیں وہ بھی کرنا ضروری ہے. جی بالکل صحیح, آپ نے کہا کہ پابندیوں کا بھی خیال رکھنا ہے, ساتھ ہی ساتھ تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ بہرحال لڑنا ہمیں کورونا سے ہے. معراج صدیقی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لگاتار یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ سیاست بالکل نہیں ہونا چاہیے. تمام جو لیڈر ہیں, تمام پارٹیاں, سبھی کو ایک جٹ ہو کر ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کورونا سے لڑنا ہے. اب جہاں تک بات آ رہی ہے کہ مہاراشٹر میں رمضان المبارک کے لیے خاص گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں, کوششیں آپ کی پارٹی کی جانب سے پوری کی گئیں, لیکن اب جو گائیڈ لائنز نافذ کر دی گئی ہیں ان کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ہے. اس سلسلے میں کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے صدر مہاراشٹر کے محترم ابو عاصم آزمی صاحب نے کئی بار کہا, ہم یقین بھی دلاتے ہیں کہ گائیڈ لائن کا پورا خیال رکھا جائے گا. لیکن اگر کرفیو کا وقت رات 8 بجے کی بجائے 10 بجے کر دیا جائے تو کیا حرج ہو جائے گا؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی حرج ہو جائے گا. 8 کی بجائے 10 کر لیا جائے. دیکھیے سختی ٹھیک ہے, لیکن سختی اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نقصان دہ ہو جائے. ابھی دیکھیے مزدور دھیرے دھیرے واپس ہجرت کرنے لگ گئے, واپس اپنے گاؤں کو بھاگنے لگ گئے. اگر سب مزدوری چلے جائیں گے تو کام دھندے کا کیا ہوگا؟ لوگ بے روزگار پھر ہو جائیں گے. 1 سال سے لوگ بے روزگاری جھیل رہے ہیں. گائیڈ لائن کا مکمل احترام کرنا چاہیے,
اس کا عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن اتنی سختی نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس سے پہلے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے سیٹرڈے سنڈے کا لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، کمپلیٹ شٹ ڈاؤن. لیکن پولیس نے کیا کیا، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سڑکوں پہ نکل کے زبردستی دکانوں کو بند کرایا. لوگ مجبور ہو کے پھر ویپاریوں نے احتجاج کیا، سڑکوں پہ اترا. تو ایسی نوبت نہ ہو، ایسا کام نہ کرے سرکار کہ لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑے، اور بجائے اس کے کہ وہ عمل کریں، شدت میں سڑکوں پر نکل آئیں گے تو کاروبار کا نقصان بھی ہوگا اور حکومت کا بھی نقصان ہوگا. تو حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے نمبر 1 کہ مسجدوں میں لمیٹڈ اجازت ہونی چاہیے 5 وقتہ نماز کی اور تراویح کی. یہ ہمارا مطالبہ تھا، ہے اور رہے گا، اور ہم کوشش آخر تک کریں گے کہ ہم کو مسجدوں میں 5 وقت کی نماز کی اجازت مل جائے، تراویح کی اجازت مل جائے، اور کرفیو کا ٹائمنگ 8 کی بجائے 10 کیا جائے. سحری میں 2 گھنٹے کی چھوٹ ملنی چاہیے. لوگ کہاں جائیں گے سحری؟ ہر لوگ، بہت سارے مزدور جو یہاں کام کر رہے ہیں ٹکے ہوئے ہیں، اس آس پہ روزگار ملے گا. وہ پکانا ہوٹل میں کھاتے ہیں، بستیوں میں کھاتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے کھانے، کہاں پکائیں گے؟ تو 2 گھنٹے کی چھوٹ ہونی چاہیے تاکہ جی بالکل. میرا صدیق صاحب آپ نے اپنی بات رکھی ہے. ہمارے ساتھ مفتی منظور ضیائی صاحب بھی موجود ہیں. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے ان تمام تر گائیڈ لائنز اور کورونا دونوں کو دیکھتے ہوئے، ہمارے اس چینل کے ذریعے کیا کچھ پیغام؟ تو ناظرین، ہم لگاتار بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مفتی منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ گلزار اعظمی صاحب بھی موجود ہیں. گلزار اعظمی صاحب آخر میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ سے بھی جاننا چاہتے ہیں. ہم صرف یہی عرض کرنا چاہیں گے اس حکومت سے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز کی اجازت مسجد میں دی جائے. آپ جو پابندی چاہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن جو اسلام نے ہم پر پابندی لگائی ہے کہ باجماعت نماز پڑھو، تو ہم کو اپنے خدا کے حکم کی بھی پابندی کا موقع دے. یہ ہماری آخری بات حکومت سے ہے کہ ہم آپ کے قانون کی بھی پابندی کریں گے، اور ہمیں اللہ کے قانون کا بھی پابند بنانے پر مجبور مت کیا جائے. تو خبر دوپہر میں وقت اب ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اس اہم موضوع پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے، اور خاص مہمانوں کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان کا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج کی خبر دوپہر میں فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب. کہتے 1 سے بھلے 2 اور 2 سے